नाज़रीन, आज हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। वहाँ पर इस टाइम शदीद सर्दी पड़ रही है और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि दिन के वक्त भी जो टेम्परेचर होता है वो नुक्ता इंजमात से गिर जाता है। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -10 -15 है। गिलगित के शहर के अंदर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे टेम्परेचर इससे भी कम होता है। लेकिन वहाँ पर बसने वाले 20 लाख लोगों के पास एक सख्त तरीन सर्दी का मुकाबला करने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बिजली की 20-20 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। नेचुरल गैस, जिसे हम सुई गैस कहते हैं, वो वहाँ पर वैसे ही अवेलेबल नहीं है। और जो एलपीजी सिलेंडर्स के ज़रिए जो गैस पहुँचाई जाती है, वो भी रास्ते बंद होने की वजह से उसकी भी सप्लाई मुअत्तल है, और जो पहुँचती भी है, उसकी भी जो क्वालिटी है, वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती। साथ-साथ वहाँ पे लोग मकामी तौर पे जो लकड़ियाँ जमा करके आग लगाते हैं, उसकी कीमतों को भई पर लग चुके हैं, और वो जो चंद 100 में बिकने वाली जो लकड़ियाँ हैं, अब वो कई हज़ारों में मिलती हैं। इसके साथ-साथ गिलगित-बल्तिस्तान में हर साल की तरह इस साल सर्दियों में आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। यही वो वजह है, यही वो अवामिल हैं जिसकी वजह से गिलगित-बल्तिस्तान में कई मकामात पर, ख़ास तौर पे हुंज़ा में, पिछले 1 हफ़्ते से एहतजाज हो रहा है, और कराकोरम हाईवे जो कि चीन को पाकिस्तान से मिलाती है, वो बंद है। आखिर वहाँ पे अवाम को किन मसाइल का सामना है और उनकी हुकूमत से मुतालबात क्या हैं, इसके हवाले से हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अरे तेज हो भाई, तेज हो। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाजी धरना छठे रोज़ भी जारी है। ज़िली हेडक्वार्टर अलीयाबाद में शाहरा कुराक्रम पर जारी धरने में सैकड़ों मर्द व ख़वातीन शदीद सर्दी के बावजूद शरीक हैं। अवामी एक्शन कमेटी और आल पार्टी अलायंस की कॉल पर शुरू होने वाले इस एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के कारकुनान शामिल हैं। धरने में शरीक ख़वातीन हकूक़ की कारकुन अकीला मलिक का कहना था कि ख़वातीन अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए सड़कों पर बैठी हैं। यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन की इज्जत का वो सियासत करने से अगर बाहर आए तो उसको पता चले कि उनकी माएँ बहनें इस रोड पे खड़े हैं, उसको शर्म नहीं आई कि वो कहता है कि एक आर्टिस्ट ने वहाँ पे अपने उस तरीके को, अपने उस आर्ट को दिखाया, तो उसने कहा मेरे हुंज़ा की, मेरे गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन का इज्जत का सवाल है। गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता कौमी ग्रिड से मुंसलिक न होने की वजह से शदीद तवानाई के बहरान का शिकार है। मौजूदा हाइड्रो पावर प्लांट्स इलाके की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, जबकि थर्मल प्लांट्स की लागत इंतहाई ज़्यादा है। सर्दियों की शिद्दत में लकड़ी की आग वाहिद ज़रिया है, क्योंकि गैस और जनरेटर चलाने के अखराजात आम शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुजाहिरीन का कहना है कि 24 घंटों में महज 2 घंटे बिजली की फराहमी मामूल बन चुकी है, जिससे अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। जुल्म जबर के खिलाफ जुम्मे से जारी इस एहतजाज ने पाक चीन तजारती राहदारी को मुतासिर किया है, जिसके नतीजे में दर्जनों माल बरदार ट्रक चीन की सरहद अबूर नहीं कर पा रहे। मुजाहिरीन के मुतालबात में ज़ेर तमीर बिजली के मनसूबों की तकमील में तेज़ी और थर्मल जनरेटर प्लांट्स को चालू करना शामिल है। अवामी वर्कर पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर बाबा जान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। देखो देखो कौन आया। गिलगित बल्तिस्तान और हुंज़ा के अंदर बिजली की तवील लोड शेडिंग हुंज़ा जैसे जगह के अंदर अवाम जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, इनको गुज़श्ता 40 सालों से अंधेरे में रखा गया, और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने दरख्वास्तें लेके जनाब तमाम हुक्मरानों के दर पे गए, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िम्मेदारान के दर पे गए। ये हुक्मरानों ने इनको लॉलीपॉप कहते हैं, टरखालोजी कहते हैं, जिसे झूठ कहते हैं, वो बोलते गए, और हम आज आपका मसला हल करते हैं, कल करते हैं। उनको पुरअमन एहतजाज की शक्ल में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में बताते गए कि हम इंतहाई एसाब तरीन लोड शेडिंग में दाखिल हो रहे हैं। हमें जो 4 घंटे में बिजली आ रही थी वो भी कम हो रही है। इस बिजली का जो है आप पावर कैपेसिटी बढ़ा दें। आज मुजाहिरीन ने, माओ बहनों ने ये अहद किया है कि आज भी मुज़ाकिरात के नाम पे अवाम को लॉलीपॉप दिया गया, झूठ बोला गया, तो अवाम इनके झूठे वादे किए गए, कोई टरखालोजी की गई, तो अवाम दोबारा सड़क पर आएगी, उसकी जिम्मेदार की भी सरकार होगी। हुकूमती हकाम का कहना है कि थर्मल जनरेटर के अखराजात की वजह से इनको चलाना मुमकिन नहीं। शाहरा कुराक्रम की बंदिश से पाक चीन तजारत मुतासिर हो रही है।
مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو خطے کی بجلی کے بحران کو حل کر کے کاروبار کی بحالی کو یقینی بنانا چاہیے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ شیر نادر، وائس پی کے، گلگت بلتستان۔ ویلکم بیک ناظرین، تو آپ نے یہ رپورٹ دیکھی اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ سراپہ احتجاج ہیں اس خون جما دینے والی سردی میں۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اسرار الدین اسرار صاحب سے، جو کہ گلگت بلتستان کے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ریجنل کوارڈینیٹر ہیں اور گلگت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اسرار صاحب، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا۔ تو اسرار صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے گلگت بلتستان میں مختلف مقامات پر لوگ سڑکوں پر ہیں اور ان کی جو مطالبات ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ ان کو بجلی دی جائے، ان کو گیس دی جائے تاکہ وہ اس شدید ٹھنڈ کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس وقت گلگت بلتستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی، گیس کی نہ ہونے کی کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے بات کرنے کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ گلگت بلتستان پاکستان کا دور افتادہ علاقہ ہے اور ہمارا بارڈر یہاں پہ چائنا کے ساتھ ملتا ہے، اور اس وقت شدید سردی ہے۔ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو -10 گلگت سٹی میں ہے، باقی اضلاع میں اپر ایریاز میں دیکھیں -15 -20 تک ٹیمپریچر جاتا ہے، تو شدید سردی ہے اور برف باری سے بعض دفعہ بعض علاقوں کا رابطہ بھی منقطع ہوتا ہے۔ اس شدید سردی میں یہاں کے لوگوں کے لیے انرجی کے اور کلین انرجی کے کوئی سہولیات موجود نہیں ہے، گو کہ باقی سوک فیسلٹیز کی بھی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے۔ اگر صرف ہم بجلی کی بات کریں تو گلگت شہر میں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول ہے، اور ہنزا دیکھیں دنیا بھر میں اپنی ٹوریزم کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور گلگت بلتستان کا ایک اہم ضلع ہے ہنزا، وہاں پہ 7 روز سے لوگوں نے دھرنا دیا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، سالہ سال سے یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں سوئی گیس کی یہاں فیسلٹی نہیں ہے گلگت بلتستان میں۔ LPG جو گیس استعمال کی جاتی ہے وہ بہت ہی سب سٹینڈرڈ ہے، اور اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ بہت زیادہ خرچہ اٹھتا ہے۔ جو سلنڈر گیس آپ کو اسلام آباد یا راولپنڈی یا دیگر شہروں میں ملتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ قیمت پہ گلگت بلتستان میں ملتا ہے، اور یہ جو سلنڈر ہے یہ بھی سب سٹینڈرڈ ہے۔ کئی اموات ہوتی ہیں اس کو ہیٹنگ کے لیے یہاں جب استعمال کیا جاتا ہے، کئی لوگ جو ہے ڈسیبلٹیز کا شکار ہو گئے ہیں مینٹل، چونکہ وہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی بن کا مقبرے میں یہ چلاتے ہیں اور یہ گیس لیک ہو جاتی ہے یا دھماکہ ہو جاتا ہے تو انسان زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہاں جنگلات بھی اب ماضی کی طرح نہیں رہے، جنگل لا کے جو کاٹ کے بیچا جاتا ہے ایندھن کے طور پہ، جو لکڑی جلائی جاتی ہے وہ بھی بہت زیادہ مہنگی 2000 پر من کے حساب سے ملتی ہے، اور اس شدید سردی میں 1 من لکڑی آپ کو 2 سے 3 گھنٹے زیادہ جو ہے وہ کام نہیں دیتی ہے۔ اور پھر آٹے کی یہاں پہلے ہی قلت ہے۔ بجلی کی اگر ہم بات کریں تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان دریاؤں اور نالوں کا ایک ہب ہے۔ یہاں جگہ جگہ آپ کو دریا ملیں گے بہتے ہوئے، اور اس بہتے ہوئے پانی کے اوپر پن بجلی کا اتنا پوٹینشل ہے کہ 1.5 میگا واٹ بجلی یہاں پیدا ہو سکتی ہے، اور ہم بجلی کے لیے ترس رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں یہاں بجلی کبھی بھی دستیاب نہیں ہوئی۔ یہ ہماری تعلیم کے اوپر منفی اثر ڈال رہا ہے، یہ ہماری صحت کے اوپر منفی اثر ڈال رہا ہے، یہ ہماری اکانومی کے اوپر۔ آپ دیکھیں ونٹر ٹوریزم کا یہاں پوٹینشل ہے، بجلی نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہنزا میں ونٹر ٹوریزم، یہاں باقی ہنزا کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی ونٹر ٹوریزم کے فیسٹیولز ہوتے ہیں، لیکن آپ کی طرح پاکستان کے دیگر شہروں سے یا دنیا بھر سے لوگ جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ نہیں آ پاتے، کیونکہ یہاں پہ بجلی ہی نہیں ہے۔ آپ اس شدید سردی میں یہاں آگے کیسے سروائیو کریں گے؟ تو یہ یہاں کے مسائل ہیں، اسی لیے لوگ سڑکوں پہ نکلتے۔ ہنزا میں تو تمام لوگوں نے مل کے کیکیج کے اوپر دھرنا دیا، ادروائز بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں بجلی کے لیے، لیکن حکمران ٹس سے مس نہیں ہے اور پالیسیز نہیں ہے۔ ابھی جو انہوں نے دھرنے کو منتشر کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ جنریٹر چلائیں گے، یہ تھرمل۔ یہ خدا کا خوف کریں، کہتے ہیں کچھ سال قبل انہوں نے ناروے سے انجینئرز کو بلایا تھا گلگت شہر میں جنریٹر کی تنصیب کے لیے،
تو وہ انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ناروے بھی دنیا میں بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے اور ناروے کی ساری اکانومی بجلی کے اوپر ہے، ڈپینڈنٹ ہے۔ گلگت بلتستان ناروے جتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو انجینئرز نے کہا کہ یہ جو پانی بہہ رہا ہے اس کے اوپر آپ پن بجلی پیدا کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آ، اور نتیجتاً آپ دیکھیں یہ جو جنریٹر چلائیں گے، یہ جنریٹر عوام کے پیسوں سے، ڈیولپمنٹ کے پیسوں سے چلائیں گے، کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ ہے اور ماحولیاتی آلودگی دوسری طرف ہے۔ آپ دیکھیں یہ فریش واٹر کا اور گلیشیئرز کا ہب ہے گلگت بلتستان، یہاں بجائے اس کے کہ ماحول دوست آپ کوئی چیز کریں، پن بجلی بہت ہی کلین اور صحیح۔ اچھا اسرار صاحب، میں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے کہا کہ کئی دہائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی اسی طرح سے لوگ دھرنے میں بیٹھے تھے، اسی طرح سے ہوا تھا۔ تو جو وفاقی حکومت ہے پاکستان کی، وہ کیا گلگت بلتستان کو بجلی سپلائی کرتی ہے نیشنل گریڈ سے، یا جو گلگت بلتستان ہے وہ اپنی بجلی کی ضروریات خود ہی پیدا کرتا ہے؟ بہت اہم آپ کا سوال ہے۔ آپ دیکھیں نیشنل گرڈ کے ساتھ تو ہم منسلک ہی نہیں ہے، ایون ریجنل گرڈ بھی نہیں ہے۔ گلگت میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ ہنزا نہیں جا سکتی، گرڈ نہیں ہے، ریجنل گرڈ نہیں ہے، ان کے پاس ڈسٹریبیوشن کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ستپارہ میں یہ بجلی پیدا کرتے ہیں، سکردو میں، اس کو یہ گلگت نہیں لا سکتے۔ گلگت میں جو فنڈر میں ابھی یہ بجلی پیدا کریں گے وہ گلگت یہ نہیں لا سکتے۔ ریجنل گرڈ میں بھی ہم نہیں ہیں، نیشنل گرڈ میں بھی نہیں ہے۔ اگر یہ نیشنل گرڈ میں ہمیں شامل کریں تو بہت آسانی سے بجلی آ سکتی ہے، اس طرح آ سکتی ہے کہ سردیوں میں ملک کے باقی حصوں میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، گلگت بلتستان جیسے ٹھنڈے علاقوں میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو وہاں سے سرپلس بجلی یہاں آ سکتی ہے۔ یہاں گرمیوں میں ہمارے پاس بجلی زیادہ ہوتی ہے، یہ ملک کے دیگر حصوں میں جا سکتی ہے، تو یہاں پہ گرڈ نہیں ہونے کی وجہ سے اب یہ والا کام یہاں نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا اسرار صاحب ایک اور چیز آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، اہم بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے صوبائی گورنمنٹ کو رن آف دی ریور کے اوپر بجلی کے منصوبے بنانے سے روکا ہوا۔ اسی وجہ سے صوبائی حکومت کہتی ہے ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، ہم تو اور میں اسرار صاحب، آپ نے بڑا اہم ایک نقطہ اٹھایا، تھوڑا سا میں یہاں ناظرین کے لیے بھی بتا دوں کہ پاکستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ بجلی سستی اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے جو IPP سے معاہدے ہوئے ہیں اس میں ہماری سردیوں میں بجلی کی کھپت کم ہو جاتی ہے پاکستان کے میدانی اور دوسرے شہری علاقوں میں، اور اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو ان معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑتی ہے، اور پاکستان میں پر یونٹ بجلی کا جو کاسٹ ہوتی ہے اوور دا ایئر وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس طرح اسرار صاحب نے کہا کہ اگر گلگت بلتستان کو پاکستان کے نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو گلگت بلتستان میں بجلی کی کھپت زیادہ ہوگی، تو اگر وہ بجلی ہم وہاں پہ ٹرانسفر کریں تو ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں گرمیوں میں وافر بجلی ہو، اور جو سردیوں میں ہمارے پاس جو ایکسٹرا بجلی ہے اس کا ریٹ ہم شاید کم کر سکیں۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل یہی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اس وقت دیکھیں 3-4 اہم ڈیمز یہاں بن رہے ہیں، ان سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ نیشنل گرڈ میں تو محالہ انہوں نے شامل کرنا ہے، تو ذرا محنت سے پورے گلگت بلتستان کو یہ ریجنل گرڈ میں اور پھر نیشنل گرڈ میں یہ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تو طویل عرصے سے یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی رہی ہے، تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ گلگت بلتستان کا جو پوٹینشل ہے اس کو ٹیپ کریں گے تو پورا پاکستان انرجی کرائسس سے نکل سکتا ہے۔ 1.5 میگا واٹ بجلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو انرجی دینے کے علاوہ آپ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آپ اب دیکھیں حکمرانوں کی سمجھ نہیں آتی ہے ان کی کیا ترجیحات ہیں۔ ہم نے تو یہاں گلگت بلتستان میں یہاں تک کہا کہ آپ صوبائی حکومت کے ہاتھ ذرا کھولیں، تو صوبائی حکومت کے جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 3 سے 4 سال کا بجٹ صرف بجلی کے اوپر لگائیں، چونکہ ٹوریزم ہمارا جو ہے اکانومی کا اہم ذریعہ ہے گلگت بلتستان میں، اور یہ پاکستان میں ٹوریزم ایک بڑی اکانومی گلگت بلتستان سے آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کے اوپر جو ایکسپیڈیشنز ہوتی ہے، ونٹر ٹوریزم ہوتی ہے،
تو تھوڑی-سی اگر یہاں پہ یہ انویسٹمنٹ کریں تو اس کے بدلے میں آپ دیکھیں، ایک تو آپ کی بجلی کی جو کرائسس ہے پاکستان میں وہ بھی دور ہو سکتے ہیں، پھر ٹورزم اور جو آپ کی اکانومی جو ہے اس کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ایک مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ اچھا اسرار الدین صاحب، اگر یہی ایک منصوبہ ہے کہ وہاں پر ہائیڈرو پلانٹس بنائے جائیں یا پھر ڈیمس بنائے جائیں، تو ایشو تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے پہ یہ کوئی بھی ہے نا انرجی جنریشن ہوتی ہے تو وہاں کے علاقے کے لوگوں کی فرسٹ رائٹس بنتے ہیں۔ بلوچستان میں ابھی جیسے سوئی گیس کا یہ جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ایک ریجنل پرابلم بن گیا ہے، بیکاز بلوچستان کہتا ہے کہ ہمارے یہ ایریا میں یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، یہاں سے یہ ریسورس نکل رہا ہے اور ہمارے پاس خود کا اس کا اپنا فرسٹ رائٹ نہیں ہے۔ تو جی بی کے اندر لیٹ سے کہ کل کو نیشنل گرڈ میں یہ پارٹ لے کے آ جاتے ہیں بائی بلڈنگ دیز ہائیڈرو پروجیکٹس، وہ کر لیتا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر، بٹ واٹ از دا گارنٹی کہ وہاں کے لوگوں کو فرسٹ رائٹس ملے گا بھی؟ ہاں، یہ تو اہم سوال ہے۔ اس کے لیے یہاں جی بی گورنمنٹ اور اسمبلی کو چاہیے کہ جو پالیسی ہے اس کے اندر یہ بات شامل کریں کہ یہاں سے جو بھی ہمارے نیچرل ریسورسز سے جو بھی چیزیں یہ پیدا کرتے ہیں اس کے اگینسٹ میں یہاں کے لوگوں کو پرائیورٹی دی جائے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا حق ہے اور یہ اہم سوال ہے۔ اگر یہ کرنا ہے تو پھر نیشنل گرڈ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نیشنل گرڈ کی ڈیمانڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری ضرورت سب سے پہلے پوری ہو گلگت بلتستان کی، اور گلگت بلتستان اہم اس لیے ہے کہ آپ صرف 20 لاکھ کی پاپولیشن نہیں ہے یہاں تو پچھلے سال ہمارے پاس 1.5-2 ملین سے زیادہ ہمارے پاس ٹورسٹ آئے ہیں صرف گرمیوں کے اندر، اور آپ ونٹر ٹوریزم شروع کریں تو ملینس آف جو ٹورسٹ ہیں وہ مزید آ سکتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ تو ہماری پورے گلگت بلتستان اور پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت اہم پیش رفت ہوگی کہ آپ نیشنل گرڈ میں شامل کر کے گلگت بلتستان کو سب سے پہلے بجلی دے دیں، اور یہاں سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ بے شک آپ ملک کے دیگر حصوں کو بھی دے دیں۔ میں جی سر صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ ہمیں لے کے جاتی ہے ایک لارجر ایشو کی طرف، وہ ہوتا ہے جو گلگت بلتستان کا سٹیٹس ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں جو ہے پھر ایک قائمہ کمیٹی میں ایک یہ موشن پیش کی گئی ہے کہ جی گلگت بلتستان کو ایک فل فلیج صوبے کا درجہ دیا جائے۔ تو یہ جو معاملات ہیں ہمارے، جو گلگت بلتستان کو ہم نے ایک لمبو میں رکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشنل لمبو میں رکھا ہوا ہے، آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو بنیادی مسائل ہیں، جس طرح ان کی توانائی کی ضروریات پورے کرنا، اس میں بھی جو صوبائی آپ کی جو حکومت ہے، جو آپ کی وہاں کی ریجنل گورنمنٹ ہے، اس کے ہاتھ باندھ دیتی ہے؟ بالکل، یہ ایک اہم آپ نے نقطہ اٹھایا۔ آپ دیکھیں، ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہے پالیسی میکنگ اداروں میں، پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر ہے، ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہے، اور سی سی آئی کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم مارے جاتے ہیں، ہم مطلب نگلیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو بھی ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہے، جو ڈیسیجن میکنگ ہے، پالیسی میکنگ ہے، اس سے عمل سے ہم باہر ہیں مین سٹریم میں، تو نتیجتاً یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچتی۔ ہمارے یہاں سے وزیر اعلیٰ اور گورنر ایک مہینہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پھر کوئی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، جا کے کسی سے مل لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کل جو اجلاس ہوا، آپ ہنزا کے 6 اور چین دوست ملک ہے، وہاں سے یہ راستہ گزرتا ہے پاکستان کے لیے، یہ 7 روز سے راستہ بند تھا، اور اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر انہوں نے ایسے الیکٹڈ بھی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی صدارت میں انہوں نے کہا کہ آپ گورنر اور وزیر اعلیٰ کو بیٹھا کے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ آپ بات چیت کریں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنریٹر چلائیں گے۔ اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، جنریٹر تو یہاں ڈی سی ہنزا بھی چلا سکتا ہے، آپ بتائیں تو یہ چلائے گا۔ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ اس کا سولوشن بتائیں گے ہمیں، کہ دہائیوں سے آپ نے گلگت بلتستان کو اندھیرے میں رکھا، نہ تو کانسٹیٹیوشنل آپ ان کو رائٹس دے رہے ہیں، نہ تو نیشنل آپ پالیسی میکنگ اداروں میں آپ ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں۔ نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ بجلی جیسی بنیادی سہولت کے لیے ترس رہے ہیں، اور آن لائن دیکھیں آپ، میں یہ ان کی بات تو میں ضرور کروں گا کہ یہاں کی یوتھ کے لیے امپلائمنٹ کے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ابھی لے دے کے لوگوں نے آن لائن کچھ ارننگ کا
उनके लिए ज़रिया पैदा हुआ है, बिजली नहीं होने की, और रोते हुए हमारे पास आते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेंट सेल में कई लोगों ने ये बात बताई हमें कि अब हम ऑनलाइन काम करते हैं, हमारे पास बिजली ही नहीं है। तो ये सारे मसाइल आप बजा फरमा रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल स्टेटस ऐसे इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। हम के दायरे से बाहर हैं, हमारी आवाज़ तो कहीं भी नहीं पहुँचती है, कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप देखें हमारे मुकाबले में बाकी सूबे जो महरूम दिगर सूबों के अंदर भी महरूमियाँ कहीं न कहीं आवाज़ तो उनकी पहुँचती है। असेंबली में वो बात कर सकते हैं, सेनेट में बात कर सकते हैं, कैबिनेट के अंदर प्रेज़ेंटेशन है। वफाकी कैबिनेट के अंदर, हमारी तो कहीं भी नहीं है। अच्छा इसरारुद्दीन साहब, इसी बात के ऊपर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप लोग मेन स्ट्रीम से आप गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ पहुँचती ही नहीं है सेंटर तक और आप मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। तो पिछले साल भी हम लोग को याद है कि 2023 में भी इसी वक़्त 22 आवर्स तक की लोड शेडिंग हो रही थी। एचआरसीपी ने उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा यानी कि ह्यू एन क्राई रेज़ किया था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है। वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान की अवाम है वो भी खड़ी हुई थी बाहर सड़कों पे एहतजाज करने के लिए कि दिस इज़ गॉटन आउट ऑफ हैंड। फिर हम लोग ये रिपीट इस साल भी देख रहे हैं कि वही एहतजाज हो रहा है। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं आपसे कि ये एहतजाज है, आई अंडरस्टैंड कि एक सर्टेन इलाके में हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन जब फेडरल तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही, तो ये एहतजाजी इनकी ये डिमांड्स फिर आप तो कोई तवक्को रखते हैं कि ये कभी मुकम्मल हो पाएँगी, इनकी डिमांड्स मीट कर पाएँगे? ये तो मुझे तो किसी से कोई तवक्को इस वक़्त नज़र नहीं आती, चूँकि ये आप देखें ये पॉलिसी मैटर्स हैं ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर तो ठीक है, आपने हुंज़ा में जनरेटर चला के बिजली देनी है, मैंने कहा जिस तरह बताया आपको ये डीसी लेवल का काम है, ये कमिश्नर लेवल का काम है, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी यहाँ मौजूद है। हम तो पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं, आप 1.5 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की हमारी सलाहियत है, ये अब मैंने अपने फेसबुक में ये पोस्ट लिखा कि ये मिसाल तो ऐसी है कि ये गरीब शख्स आटे के थैलों के ढेर के ऊपर बैठा है और वो पैसे मांग के तंदूर से रोटी ला के खा रहा है। ये तो इस तरह की मिसाल है कि सोने की कान के ऊपर बैठ के हम भीख मांग रहे हैं। हमारा इतना पोटेंशियल है, नेचुरल कुदरत ने हमें दिया है, हम सिर्फ अकल इस्तेमाल करते हुए इस पोटेंशियल को हमने अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। अगर ये देखें हम सिंपली आपकी गिलगित बल्तिस्तान की पूरे गिलगित बल्तिस्तान की यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। 500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं चाहिए। 1000 मेगावाट हो गई तो भी वो सरप्लस है हमारे पास। इतनी कम बिजली हमें चाहिए और ये अगर हाई हेड पावर प्रोजेक्ट ये लगाते हैं चंद एक इलाकों में तो ये हमारी नीड पूरी कर सकते हैं रीजनल ग्रिड बना के। ये तो बहुत मामूली सा मामला है, ये कोई इतना बड़ा नहीं है। आप नॉर्वे जैसे मुल्क के सामने इस मसले को रखेंगे तो वो कहेंगे यार ये तो बच्चों जैसा मामला है, आप इसको हल क्यों नहीं कर सकते? लेकिन समझ नहीं आती कि दहाइयों से इन्होंने इसको रखा है। हम तो गिलगित बल्तिस्तान में और भी मसले हैं। हमारा जो आपने पॉलिटिकल स्टेटस के अलावा आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंतहाई इस करीब आप इस बार लेके जाएँ रास्ते में दम तोड़ देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो मज़ीद मसाइल हैं, हम उस पर भी आने वाले अपने प्रोग्रामों में रोशनी डालेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें गिलगित से जॉइन किया और फ़िलहाल जो गिलगित के लोगों को तवानाई का बहरान का सामना है, उस पर आपने बहुत तफ़सील से रोशनी डाली। आपका बहुत शुक्रिया।